اور ہم سوچتے ہیں ہماری زندگی کسی بھی طرح سے گزر جائے لیکن ہمیں ولی غوث پاک جیسا مل جائے اور ہم جیسے چاہیں زندگی گزارے، ولی ہمیں خواجہ اجمیری جیسا مل جائے، ہم جیسے چاہیں لٹیرے رہے، ہمیں قطب غوری جیسا ولی کامل مل جائے، ہم ان کے ہاتھ بیعت کریں گے، قربان جائیں، ہمارے ماں باپ ان پر قربان ہو جائیں۔ امام اعظم کی یہ بات سن کر وہ مجوسی فوراً کہنے لگا، امام صاحب دیوار کی گندگی تو بعد میں دور کریں گے، پہلے میں اپنے دل کی گندگی کو دور کرنا چاہتا ہوں، پہلے میں اپنے نفس کی گندگی کو دور کرنا چاہتا ہوں۔ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہی سیڑھیاں ہیں اللہ کے ولی بننے کے لیے، یہی زینہ ہے ولایت کے مقام تک پہنچنے کے لیے، یہی وہ زینہ ہے جس پر چڑھتے چڑھتے چلتے چلتے اللہ کے دوست اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں۔ نہ نبی اور نہ شہید، پھر بھی ان کا مقام اتنا اونچا ہوگا۔ حدیث کے الفاظ ہیں تغبطہ الانبیاء، انبیاء خود ان کے مقام کو دیکھ کر رش کریں گے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله عبادا ما هم بأنبياء ولا شهداء تغبطه الأنبياء والشهداء يوم القيامة لمكانهم من الله تعالى، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بزرگان محترم، نوجوانان مکرم، عزیز دوستو، پچھلی جمعہ حضرات نے اولیاء اللہ کی شان اور ان کے اوصاف کو سماعت فرمایا۔ اللہ رب ذوالجلال نے ولیوں کے اوصاف جو قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں، ان میں بنیادی دو باتیں ایمان اور تقوی پرہیزگاری کی ہیں۔
अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। जो अल्लाह के दोस्त हैं उनके औसाफ ये है कि वो ईमान रखते हैं अल्लाह पर, आखिरत पर और उन तमाम बातों पर जिन पर ईमान जरूरी है, और साथ ही वो हमेशा अल्लाह से डरते रहते हैं। उनकी पूरी जिंदगी में तक़वा और परहेजगारी होती है। खौफ खुदा, खशियत इलाही से उनके दिल मामूल रहते हैं। तो जो मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, जिनके दिलों में अल्लाह पाक ने तक़वा, परहेजगारी, खौफ खुदा, खशियत इलाही, लिल्लाहियत को अल्लाह रख देते हैं, अल्लाह ने उन लोगों के दुनियावी और उखरवी कमालात को कुरान मजीद में जगह जगह बयान फरमाया। सूरह बकरा का आगाज होता है, अल्लाह फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। ये वो अजीम शान किताब है जो सरासर हिदायत है, कामिल हिदायत और रहबरी है लिल मुत्तकीन, मुत्तकियों के लिए, परहेजगारों के लिए। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, मुत्तकी कौन लोग होते हैं, परहेजगार किनको कहा जाता है? कुरान ने उसको वाज़ेह किया, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जो ईमान रखते हैं गैब की बातों पर, व युकीमूना अस्सलाह, और नमाज कायम करते हैं। तो इस तरह से ईमान रखने वाले और हर वक्त नमाज को कायम करने की फिक्र रखने वाले, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, अल्लाह के दिए हुए माल में अल्लाह के बंदों पर, जरूरतमंदों पर, दीन के कामों में खर्च करते हैं। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूना अस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून अल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक। मेरे महबूब, ये मुत्तकी वो हैं जो उन तमाम आयतों पर ईमान रखते हैं जो आप पर उतारी गई, और उन किताबों पर भी ईमान रखते हैं जो आपसे पहले अंबिया पर उतारी गई। ये ईमान वाले अल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम युक़िनून, इनका यकीन आखिरत की जिंदगी पर भी होगा। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम, अल्लाह ने उनके हक में खुशखबरी सुनाई कि यही है जो अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं, और व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, दुनिया में हर कोई कामयाबी चाहता है। अल्लाह फरमाते हैं कि यही लोग कामयाब भी हैं, इनके अलावा सारी की सारी इंसानियत, इन्नल इंसान लफी खुस्र, वो सब के सब खसारे में है, नुकसान में है। कामयाबी पाने वाले यही लोग हैं। और भी अल्लाह ने मुत्तकियों के बारे में कुरान मजीद में बेशुमार जगह मुख्तलिफ अंदाज से अल्लाह ने फरमाया। दुनियावी उन पर जो अल्लाह की तरफ से सहूलतें होती हैं उनको अल्लाह ने बयान फरमाया। जो बंदा अल्लाह से डरता है वो दुनिया में भी कामयाब है, आखिरत में भी कामयाब है। जो बंदा तकवा परहेजगारी की जिंदगी गुजारता है, आखिरत तो उसकी कामयाब है ही, अल्लाह दुनिया के बारे में भी उसके बारे में फरमाते हैं, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो तकवा और परहेजगारी के साथ जिंदगी गुजारता है, अल्लाह से डर कर जिंदगी गुजारता है, उसके लिए अल्लाह हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देते।
اس کے لیے کوئی مصیبت ہمیشہ کی مصیبت نہیں رہ سکتی، اس کے سامنے تنگی کبھی ٹک نہیں سکتی، کوئی پریشانی اسے پریشان نہیں کر سکتی، کیونکہ اللہ نے فرمایا یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کو اس سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اللہ نے دوسری جگہ فرمایا جو اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی پرہیزگاری کو اپنا لیتا ہے، چاہے اس کے گناہ سمندر کے پانی کے برابر کیوں نہ ہو جائیں، بارش کے قطروں کے برابر کیوں نہ ہو جائیں، درختوں کے پتوں کے برابر کیوں نہ ہو جائیں، اس کے گناہ زمین و آسمان کے خلا کو پر نہ کیوں کر دے، اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ پاک یکفر عنہ سیئات، اس کے گناہوں سے اللہ اسے نجات دے دیتے ہیں، اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا ڈر، یہ خوف خدا اتنا ہی نہیں، رزق میں آدمی پریشان ہے، تنگسی کا شکار ہے، کمائی کا کوئی راستہ اسے نہیں مل پا رہا ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، یہ اللہ کا یہ ڈر ایسا ہے، یہ ایسا خوف خداوندی ہے کہ اللہ پاک کمائی کے راستے اس کے لیے ہموار کر دیتے ہیں، اس کے لیے اس کی تنگی کو دور کر دیتے ہیں، اس کے لیے کمائی کا راستہ آسان ہو جاتا ہے، اس کی کمائی میں خوب برکت ہوتی ہے۔ یہ تقوی پرہیزگاری جیسے میں نے عرض کیا صرف آخرت کی کامیابی کے لیے ضروری نہیں ہے، صرف جنت حاصل کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے، جہنم سے بچنے کے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ ہمارے دنیا کی زندگی کے سکون کے لیے بھی ضروری ہے، ہماری دنیاوی راحتوں کے لیے بھی ضروری ہے، ہماری دنیا کی کمائی کے لیے بھی ضروری ہے، ہمارے جسم کی صحت تندرستی سلامتی کے لیے بھی ضروری ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، یہ اللہ کا ڈر، یہ خوف و خشیت انسان کو رہنمائی کرتی ہے، رہبری کرتی ہے، اور اسے ہر قسم کی پریشانیوں سے، رکاوٹوں سے، دشواریوں سے، بیماریوں سے اور ہر قسم کی ریشہ دوانیوں سے انسان کی حفاظت کرتی ہے۔ تو یہ جو تقوی اور پرہیزگاری جس کے دل میں آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مقام کو بلند کر دیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور اللہ نے جو آخرت میں متقیوں کے لیے انعامات رکھے ہیں اللہ نے جگہ جگہ ان کو بیان کیا۔ کامیابی کس کے لیے؟ پوچھو قرآن سے، آپ کو کہے گا قرآن ان للمتقین مفازا، کامیابی تو متقیوں کے لیے ہے۔ قرآن سے پوچھو جنتیں کس کے لیے ہیں؟ قرآن کہے گا ان المتقین فی جنات وعیون، جنت کے یہ باغات متقیوں کے لیے ہیں، اور وہاں کے جو چشمے ہیں، میٹھے پانی کے چشمے، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، شرابن طہور کی نہریں، قرآن سے پوچھو آپ کو جواب ملے گا فی جنات وعیون، وہ سب کی سب نہریں، وہ چشمے، وہ تو متقیوں کے لیے ہیں۔ تو یہ متقی پرہیزگار وہ ہے جو اللہ کے دروازے کو، جنت کے دروازے کو کھٹکھٹانے والا ہے۔ متقی پرہیزگار وہ انسان ہے جو ہاتھ اٹھائے اللہ اس کے ہاتھ کو خالی نہ لوٹائے۔ متقی پرہیزگار انسان وہ ہے جس کی صحبت میں بیٹھ جاؤ تمہاری مرادیں بھی پوری ہو جائیں، تمہاری دنیا بھی بن جائے اور تمہاری آخرت بھی سنور جائے۔ یہ ہے تقوی اور پرہیزگاری۔ کیا کچھ انعامات اللہ کی طرف سے دنیا میں بھی انعامات مل رہے ہیں، دنیا کے کام بھی آسان ہو رہے ہیں، دنیاوی زندگی میں بھی کامیابی مل رہی ہے، اور آخرت میں ہے وہ تو آخرت۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا والعاقبۃ للتقوی والعاقبۃ للمتقین، آخرت تو ہے ہی کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے۔ وہ تو گھر ہے ہی متقی پرہیزگار لوگوں کا، وہ ٹھکانہ ہے ہی متقیوں کا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ،
قرآن نے کہا جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکتا ہے۔ تقوی کا معنی قرآن میں ہی اللہ نے بیان کر دیا۔ کیا ہے تقوی؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، یعنی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے بندہ ڈرے اور یہ احساس ہو کہ میرا خدا میرے پل پل کا حساب لے گا، میرا پیدا کرنے والا میری زندگی کا حساب لے گا، مجھے دنیا میں بھیجنے والا میری جوانی کا حساب لے گا، میری پوری زندگی کا حساب لے گا، میری کمائی کا حساب لے گا، میرے دنوں کا، میری راتوں کا حساب لے گا۔ میں اس کے سامنے کھڑے ہو کر کیسے حساب دے سکتا ہوں؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور دوسرا جز تقوی کا اللہ نے بیان کیا، یہ ڈر کر نہى النفس عن الهوى، اپنے نفس کو خواہشات سے روکے رکھتا ہے۔ یہی ہے تقوی، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینے سے ڈرے اور اپنے نفس کو روک رکھے خواہشات سے، دنیاوی لذتوں سے، اللہ کی نافرمانیوں سے، پیغمبروں کی نافرمانیوں سے، خاص طور پر رسول اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روک رکھے۔ اللہ نے ایسے بندے کو خوشخبری دی جو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینے سے ڈرتا ہے اور اپنے آپ کو خواہشات اور لذات دنیا سے روک کر رکھتا ہے۔ اللہ نے فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یہ میرا بندہ اتنا خوش نصیب ہے کہ میں نے جنت کو اس کا ٹھکانہ بنا دیا ہے، جنت ہی اس کا ماوا ہے، جنت ہی اس کا ملجا ہے۔ جو متقیوں کا گھر جنت ہے وہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، قرآن جگہ جگہ ہم کو جھنجھوڑ رہا ہے اور احساس کرا رہا ہے، او اللہ کے بندو تقوی اپنا لو، جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے متقی بندوں کے لیے ایک جنت نہیں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، دو جنتیں دے دوں گا، دو باغات سے ان کو ہم کنار کر دوں گا، وہ جو مانگے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ میرے بندے دنیا میں تیری خواہش تھی پوری نہ ہو سکی، فلاں گھر کی تیری خواہش تھی، تیری چاہت کا گھر نہ مل سکا، تجھے سواری کی آرزو تھی، تجھے میں نے نہیں دیا، تو یہ چاہتا تھا وہ چاہتا تھا، نہیں مل سکا، آجا تو نے تقوی کی زندگی اختیار کر لی، پرہیزگاری کو تو نے اپنی زندگی کا وتیرہ بنا لیا، آجا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو کچھ تمہارا جی چاہے وہ سب میں تمہیں عطا کر دے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، ادھر فرشتے اعلان کر رہے ہوں گے نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ تمہارے معاف کرنے والے، رحم کرنے والے، تمہارے خالق و مالک کی طرف سے تمہاری مہمانداری ہے، تمہاری میزبانی کا یہ انتظام ہے۔ یہ سب تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر ہی تو ہے، جو اولیاء کی صفت ہے، شان ہے، اور اس تقوی پرہیزگاری کے بغیر ہمارا ٹھکانہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، تو یہ جو ساری صفات اور خوبیاں کمالات بیان کی گئے اس کے علاوہ جو دوسرا ٹھکانہ خدا کے مجرم بندوں کا ہے، گنہگاروں کا ہے، کفار و مشرکین کا ہے، فاسق و فاجروں کا ہے، منافق و ریاکاروں کا ہے، جو انجام اور ٹھکانہ اللہ کے دشمنوں کا ہے، اللہ کے رسول کے دشمنوں کا ہے، دین اسلام کے دشمنوں کا ہے، قرآن کے دشمنوں کا ہے، یعنی جہنم اور جہنم کے عذابات جس کے ذکر سے دل کام جاتے ہیں، جس کے ذکر سے انسان کے بدن پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے اور وہ سن کر انسان اسے برداشت نہیں کر سکتا، اگر ان عذابات میں گرفتار کر دیے جائیں تو کون اسے برداشت کر سکتا ہے؟ تو اس لیے ہماری زندگی کا اصل سرمایہ تقوی اور پرہیزگاری ہی ہونا چاہیے۔ یہی سیڑھیاں ہیں
اللہ کے ولی بننے کے لیے، یہی زینہ ہے ولایت کے مقام تک پہنچنے کے لیے، یہی وہ زینہ ہے جس پر چڑھتے چڑھتے چلتے چلتے اللہ کے دوست اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں جس مقام کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ایسے بھی نیک بندے ہوتے ہیں، ان من عباد اللہ عبادا، ایسے نیک اللہ کے بندے ہوتے ہیں، ما ہم بانبیاء، نہ وہ نبی ہوں گے، ولا شہداء، اور نہ ہی انہوں نے اپنی جانوں کو اللہ کے راستے میں قربان کر کے شہیدوں کی صف میں شمار ہوں گے، نہ نبی اور نہ شہید، پھر بھی ان کا مقام اتنا اونچا ہوگا۔ حدیث کے الفاظ ہیں تغبطہ الانبیاء، انبیاء خود ان کے مقام کو دیکھ کر رش کریں گے، والشہداء، اور اللہ کے راستے میں قربانی دینے والے، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے، خون کی ندیاں بہا دینے والے، خون کے قطروں سے زمین کو لال اور سرخ کر دینے والے، یہ شہید وہ بھی رش کریں گے، اتنا ان کا مقام ہوگا۔ حضور نے فرمایا لِمَكَانِهِمْ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، جو اللہ سے ان کا قرب جو ہوگا، جو اللہ سے ان کی نزدیکی ہوگی، اس مقام اور مرتبے کو دیکھ کر، اس نزدیکی اور قربت کو دیکھ کر انبیاء بھی رش کریں گے، شہداء بھی رش کریں گے۔ کیسے وہ اللہ کے نیک بندے ہوں گے، کیا ان کے کمالات و اوصاف ہوں گے، کیا ان کی زندگیوں کی بھلائیاں ہوں گی، کیا ان کی خوبیاں ہوں گی کہ اللہ کے عطا کردہ اس مقام کو دیکھ کر نبی اور شہید بھی رش کریں۔ اسی لیے کسی اللہ کے ولی کو آپ کمتر نہ سمجھیں، کسی نیک بندے کی آپ بے عزتی نہ کریں۔ اللہ کا ولی، اللہ کا وہ نیک بندہ، اللہ کے پاس بلند مقام حاصل کرنے والا بندہ، وہ تقوی پرہیزگاری کے زینے کو اختیار کر کے اللہ سے ایسے قریب جگہ وہ پا لیتا ہے کہ اللہ کے معزز معصوم بندے جو گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، وہ پیغمبروں کی مقدس جماعت ان پر رش کرتی ہے، اور شہداء کی جماعت، ایک شہید کا مرتبہ، اس کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے قرآن کہتا ہے کہ اللہ اس کو ان کی جنت میں ٹھکانے کو دکھا دیتا ہے۔ تو شہداء بھی ان پر رش کریں گے اور اپنی خوشی کا اظہار کریں گے۔ صحابہ کرام کب خاموش بیٹھنے والے تھے جب اولیاء کی یہ شان بیان کی گئی؟ صحابہ میں سے کسی نے پوچھ لیا خبرنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیغمبر آپ ہم کو بتا دیں، ما اعمالہم، ان کا عمل کیا ہوگا، ان کے نیکیاں کیا ہوں گی، ومن منہم وما اعمالہم، یا رسول اللہ آپ بتا دیں ان کی نشانیاں کیا ہوگی اور ان کے اعمال کیا ہوں گے جس کی وجہ سے ان کو یہ مقام بلند نصیب ہوتا ہے، یہ اونچا مرتبہ ان کو اعزاز میں ملتا ہے۔ یا رسول اللہ آپ اس کو بتا دیں، آپ اس کے بارے میں ارشاد فرما دیں۔ ایک ایک صحابی ہمارے لیے جنت کا راہ دکھانے والے ہیں، جنت کی رہنمائی کرنے والے ہیں۔ فَبِأَيِّهِ مُقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، انہیں شوق تھا، انہیں ذوق تھا یہ اللہ کے نبی کی ایک ایک بات کو سن کر عمل کرنے کا، اللہ کے نبی سے ایک ایک بات پوچھ کر معلوم کر لینے کا۔ آج ہمیں دنیاوی معاملات میں تو شوق ہے، ذوق ہے، گر نہیں ہے تو آخرت کے معاملات میں ذوق اور شوق نہ رہا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بتا دیں منہم، وہ کون لوگ ہوں گے جن پر انبیاء اور شہداء رش کریں گے، کیا ان کا وہ خاص عمل ہوگا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مقدس اللہ کے نیک بندوں کی جماعت ہوتی ہے، ان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ اللہ کی وجہ سے آپس میں محبت کرتے ہیں، ان کا نسب کا، خون کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں ہوتا، اور نہ ہی کوئی دنیاوی لین دین کا ان کا معاملہ ہوتا ہے، صرف اور صرف اللہ کی محبت میں وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ یہ ایسی خوبی ہے
ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کی جائے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمارے دلوں کے کینے اور بغض کو صاف کر دیا جائے۔ آج سگا بھائی اپنے بھائی سے دور ہے، اس سے بات نہیں کرتا، بہن بہن سے منہ موڑے ہوئے ہے، رشتہ دار ایک دوسرے سے کٹے ہوئے ہیں۔ مسلمان بھائی اس کا تو ایمان کا آپس میں رشتہ ہے۔ قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، بے شک ایمان والے سب آپس میں بھائی بھائی ہے۔ اگر ان میں کچھ درار آ جائے، ان میں کچھ دوریاں پیدا ہو جائیں، فاصلحوا بین اخویکم، قرآن میں اللہ نے حکم دیا کہ ان کے درمیان اصلاح کی فکر کرو، یہ نہیں کہ تم ان کو دور کرو، آپس میں لڑاؤ بھڑاؤ۔ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اللہ نے فرمایا اگر تم اپنے بھائیوں کو آپس میں ملانے کی فکر کرو گے اور اللہ سے ڈرتے رہو گے، انعام میں خدا کی رحمت تم کو ملے گی۔ لعلکم ترحمون، خدا کی رحمت کی چادر تمہارے اوپر آ جائے گی، اس کی رحمت کی بارش کے قطروں کا حصہ مل جائے گا۔ تو اس طرح سے یہ اللہ کے نیک بندے اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے، حضور نے ان کی شان کو بیان کرنا شروع کر دیا۔ فَإِنَّهُمْ نُورٌ، وہ تو نور ہی سراپا نور ہوں گے، بارونق ہوں گے، اور قیامت میں اللہ کی طرف سے نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ کون انہیں دیکھ کر رشک نہیں کرے گا؟ قابل رشک ہوتے ہی اولیاء اللہ، ان کی شان بہت بلند، جن پر انبیاء رشک کرے، جن پر شہداء رشک کرے، تو ان کا آخرت میں قیامت میں کیا اونچا مقام اور مرتبہ ہوگا۔ تو یہ کیسے اس مقام تک پہنچتے ہیں؟ کون سا وہ راستہ ہے؟ جیسے میں نے اب تک بیان کیا، یہی ایمان اور تقوی پرہیزگاری، یہی راستہ ہے اس مقام تک پہنچنے کا، یہی زینہ اور سیڑھی ہے اس بلند مقام کو پانے کا، جس سے ہم کو سو دور ہے۔ ہم نے سمجھا نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ولی کا مطلب ہی کچھ اور ہے، ولایت کا معنی ہی ہم نے دوسرا بدل لیا۔ قرآن نے جو بیان کیا ہم نے اس کو چھوڑ دیا، رسول اللہ نے جو بیان فرمایا ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جگہ جگہ ایمان والوں کے اوصاف و کمالات، متقی پرہیزگار لوگوں کے اوصاف و کمالات جو قرآن میں الگ الگ آیتوں میں اللہ پاک نے جو بیان فرمایا ہے، مختلف آیتوں سورتوں میں جو بیان کیا ہے، ہم نے اس کو چھوڑ دیا اور ہم نے اپنی طرف سے کچھ معنی سمجھ لیے کہ ولی کا مطلب یہ ہوتا ہے، ولی کی شان یہ ہوتی ہے۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ سے پوچھا، یا رسول اللہ آپ بتائیں اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا، اذا رؤوا ذکر اللہ، اذا رؤوا ذکر اللہ، جب مہک آتی ہے، خوشبو آتی ہے تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہاں کسی نے عطر کا استعمال کیا ہے، یہاں گلاب چھڑکا گیا ہے، یہاں مشک و عنبر موجود ہے، کہیں سے دھواں اٹھتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ آگ سلگی ہوئی ہے، اور کہیں گیلا کوئی کیچڑ ہے تو محسوس ہوتا ہے، ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ بارش یہاں پڑی ہوئی ہے۔ یہ گرم ہوائیں ہمیں احساس دلاتی ہے کہ دھوپ سورج اپنی پوری تابانی کے ساتھ موجود ہے۔ تو رسول اللہ نے وہی فرمایا، اولیاء وہ ہے جنہیں دیکھتے ہی خدا یاد آ جائے، اور خدا جہاں یاد آ جائے سمجھ جائے کہ یہاں کوئی اللہ کا ولی بیٹھا ہوا۔ اذا رؤوا ذکر اللہ، جب ان کو دیکھے تو اللہ تمہیں یاد آ جائے، ان کا حلیہ تمہیں خدا کی یاد دلا دے گا، ان کا چہرہ تمہیں خدا کی یاد دلا دے گا، ان کی زبان تمہیں خدا کی یاد دلا دے گی، ان کا چلنا تمہیں خدا کی یاد دلا دے گا، ان کا بیٹھنا تمہیں خدا کو یاد کرا دے گا، ان کا اٹھنا تمہیں خدا کو یاد کرا دے گا، ان کی تجارت تمہیں خدا کی یاد دلا دے گی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مجوسی کو
آگ کے پجاری کو انہوں نے قرض دیا تھا، آج مسلمان کو قرض نہیں دیتا۔ امام اعظم نے ایک مجوسی کو، آگ کے پجاری کو قرض دیا تھا، قرض لینے کے لیے امام اعظم رحمت اللہ علیہ اس مجوسی کے گھر پر پہنچتے ہیں، اور جاتے جاتے جو اس کے گھر کے جو قریب پہنچے ان کی جوتی سے گندگی اٹھتی ہے، اس مجوسی کے گھر کی دیوار پر جا کر پڑ جاتی ہے۔ امام صاحب پریشان ہو جاتے ہیں، یہ کوئی معمولی امام نہیں ہے، یہ تو وہ امام ہے جن کے شاگرد امام ابو یوسف ہیں، جن کے شاگرد امام محمد ہیں، جن کے بڑے بڑے شاگردوں کی بڑی بڑی دینی ملی کتابیں اور خدمتیں موجود ہیں، اور ان کو دیکھ کر آج کے عالم بھی آپ کو مسئلہ بتاتے ہیں۔ ہم کوئی مسئلہ اپنی طرف سے، اپنی حیثیت سے، اپنی صلاحیت سے نہیں بتاتے، جو کچھ ان بزرگوں نے کیا ہے اس کو دیکھ کر ہم آپ کو مسائل بتاتے ہیں۔ ایسے بڑے عالم، ایسے بڑے امام، ایسے بڑے مجتہد، ایسے بڑے فقیہ اور ایسے بڑے تابعی جب اپنے اس مقروض کے گھر پہنچتے ہیں جس کا قرض ان کو واپس ملنا ہے، ان کے جوتی سے اور ان کے بغیر اختیار کے اتفاقاً وہ جوتی سے گندگی اڑتی ہے، مجوسی کے گھر کی دیوار پر لگ جاتی ہے، پریشان ہو جاتے ہیں کہ میں کیا کروں، میں کیا کروں، یہ اگر اس کو اپنے ہاتھ سے میں نکالوں گا تو اس دیوار کی مٹی بھی ساتھ میں نکل جائے گی، اور اگر ویسے ہی اس کو چھوڑ دوں گا تو اس کی وجہ سے اس کے گھر پر وہ بدنما دھبا رہے گا۔ تو کوئی صورت سمجھ میں نہ آئی۔ آج مسلمان برسات کے موسم میں جب گاڑی چلاتا ہے اتنا تیز چلاتا ہے کہ اس کی وجہ سے بازو راستہ چلنے والے راہگیروں کو تکلیف ہوتی ہے، راستہ چلنے والے مسافروں کو پریشانی ہوتی ہے۔ یہ تو گاڑی میں مست ہے، کار میں بیٹھا ہوا ہے، اور اللہ کے بندے راستہ چلنے والے ان پیدل مسافروں کا بھی تو خیال کر لے، تیری رفتار اس گاڑی کی تھوڑی دھیمی کر لے، 2 منٹ تو تاخیر سے جائے گا لیکن تو کسی کو تکلیف دینے سے بچ جائے گا، کسی کی آہ لینے سے بچ جائے گا۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والوں، امام اعظم نے اس مجوسی کے گھر پر جو ان کے جوتی سے جو تھوڑی سی گندگی اڑ گئی تھی اسے دیکھ کر افسوس کرنے لگے، اور وہ سوچنے لگے اگر اس کو نکالوں گا دیوار کی مٹی بھی گر جائے گی، اس کا نقصان ہو جائے گا، اگر ویسے ہی چھوڑے رکھوں گا تو وہ میلی کی میلی رہے گی، وہ بھی عیبدار ہو جائے گا۔ دروازے پر دستک دی اور اتنے میں اس مجوسی کی لونڈی باہر آئی۔ امام صاحب نے کہا کہ جاؤ میں آپ کے آقا کو بلا کر لے آؤ، تو اتنے میں وہ ڈر کے پریشانی کے عالم میں آیا، کیونکہ وہ قرض امام صاحب کو دینا تھا۔ وہ یہ سوچ رہا تھا شاید امام صاحب قرض مانگنے آئے ہیں، اب میں کیا کروں، ابھی تو وہ اس کو نہیں دے سکتا، میرے پاس سہولت ہے نہیں، کیا کیا جائے۔ وہ آتے ہی فوراً منت سماجت کرنے لگا، امام صاحب اور تھوڑی سی مہلت دے دیں، اور بھی مجھے وقت چاہیے، میں آپ کا قرضہ واپس کر دوں گا۔ او قرض لینے والوں، اگر تمہارا قرض لینے واپس وصول کرنے کے لیے آپ کا قرض کا آئے گا تو ہمارا حال اس کے ساتھ کیا ہے، ہم اس کے ساتھ طوفان بدتمیزی بپا کرتے ہیں، ہماری زبان کا کہ الفاظ بدل جاتے ہیں، پیشانی پر بل پڑ جاتے ہیں، چہرے کے تیور بدل جاتے ہیں، اور ببانگ دخل ہم کہتے ہیں کیا جی تمہارا مال ہم ڈبا دیں گے، ہم کھا لیں گے، ہم تمہارا مال کی کوئی ضرورت نہیں، ہم تو اسے واپس کر دیں گے۔ کون کہہ رہا ہے کہ تو واپس نہیں کرے گا؟ تجھے تو واپس کرنا ہی ہے، اگر اس دنیا میں واپس نہیں کرے گا تو قیامت کے دن تو تجھے واپس ضرور کرنا ہے، تو اس کے بغیر نہیں رہ پائے گا۔ لیکن تیری یہ بدتمیزی اور تیرے یہ الفاظ اس کے دل پر جو تیر کی طرح چبھ رہے ہیں، اس کا بھی تجھے قیامت میں حساب دینا پڑے گا، اس کا بھی تجھے بدلہ چکانا پڑے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ سے اس مجوسی نے، آگ کے پجاری نے منت سماجت کی کہ حضرت میں آپ کا قرضہ واپس کر دوں گا۔ امام صاحب نے فرمایا قرضے کی بات رہنے دے، پہلے میں جو پریشان ہوں اس کا حل تو تلاش کر لیا جائے۔ میں آ رہا تھا تیرے گھر کے قریب جو پہنچا،
جو کیچڑ گندگی یہاں تھی میرے جوتی کو لگ کر وہ تیرے دیوار پر اڑ گئی ہے، میں پریشان ہوں، بتا کہ اس کو نکالا کیسے کیا جائے، کیسے اس کو صاف کیا جائے، اگر کھرچوں گا مٹی گر جائے گی، چھوڑ دوں گا دیوار گندی رہے گی، بتاؤ اسے میں کیا کروں، تیرے گھر کی گندگی کو کیسے صاف کروں۔ اور مان جائے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی اس وہ گندگی اور تکلیف نہ دینے کے جو جذبہ تھا اور ایمان والوں کی جو اونچی شان تھی اس کا جو انہوں نے مظاہرہ کیا، قربان جائیں ہمارے ماں باپ ان پر قربان ہو جائیں۔ امام اعظم کی یہ بات سن کر وہ مجوسی فوراً کہنے لگا امام صاحب دیوار کی گندگی تو بعد میں دور کریں گے، پہلے میں اپنے دل کی گندگی کو دور کرنا چاہتا ہوں، پہلے میں اپنے نفس کی گندگی کو دور کرنا چاہتا ہوں۔ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، میں کفر کی گندگی کو صاف کرنا چاہتا ہوں، شرک کی گندگی کو صاف کرنا چاہتا ہوں، آتش پرستی کی گندگی کو صاف کرنا چاہتا ہوں، دیوار تو بعد میں صاف کریں گے، پہلے میرا دل تو صاف کرنے دے، میں ابھی اسی وقت ایمان قبول کر لیتا ہوں۔ یہ ہے اللہ والوں کے طرز عمل کو دیکھے تو خدا یاد آ جائے، یہ ہے اللہ والوں کے چلنے کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے، کفر سے توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے، شرک سے بچنے کی توفیق نصیب ہو جائے، خدا یاد آ جائے۔ اللہ اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا صحابہ کے پوچھنے پر یہ اللہ کے ولی کون؟ اذا رؤوا ذکر اللہ، جب ان پر نظر پڑے تو خدا یاد آئے، جن کو دیکھے تو اللہ کی یاد تازہ ہو جائے۔ جن کو ہم نے ولی سمجھا ہے یا عام لوگ بھولے بسرے بھٹکے لوگ جن کو ولی سمجھتے ہیں، نہ ان کے چہرے کو دیکھ کر خدا کی یاد آتی ہے، نہ ان کے بالوں کو ان کی داڑھی کو دیکھ کر خدا کی یاد آتی ہے، نہ ان کے لباس سے کوئی خدا کی یاد آتی ہے، نہ ان کا سونا اٹھنا بیٹھنا ان کی زندگی سے خدا کی یاد، وہ تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو خدا کی یاد تو دور کی بات ہے، وہاں تو شیطان کی یاد آ سکتی ہے، یا تو خود وہ شیطان نظر آتا ہے، یا ہمارے نفس کا، ہمارے خیال کا، ہماری سوچ و تفکر اور فکر کا دھوکہ ہے کہ ہم نے رات کو دن سمجھ لیا ہے اور دن کو ہم نے رات کی تاریکی سمجھ لیا ہے۔ اذا رؤوا ذکر اللہ، نظر پڑے تو اللہ کی یاد آ جائے۔ ایک صاحب اللہ کے ولی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچتے ہیں اور پہنچ کر کہنے لگتے ہیں کہ میں نے ایک بزرگ کو ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت غوث اعظم محبوب سبحانی غوث سمدانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس میں تعجب کی کیا بات ہے، آدمی ہوا میں اڑے تو یہ بڑے تعجب کی کیا بات ہے؟ اس کو تعجب ہوا کہ آدمی ہوا میں اڑے تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں۔ پھر حضرت نے اس کو سمجھانے کے لیے فرمایا پرندہ، چھوٹا سا پرندہ بھی ہوا میں اڑتا ہے، یہ اڑنا کوئی کمال کی بات ہے؟ تو اس نے فوراً کہا حضرت نہیں، میں نے اس کو نماز پڑھتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا چلو اب تو ٹھیک ہے، وہ نماز پڑھتا ہے تو ٹھیک ہے، شریعت پر عمل کرنے والا ہے، ورنہ نماز کو چھوڑ کر ہوا میں کتنا بھی اڑے، پانی پر کتنا بھی چلے، کچھ بھی کرے، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ یہ میری زبانی نہیں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی طرف سے میں کہہ رہا۔ پھر حضرت نے فرمایا چلو جب اس نے نماز پڑھی ہے تو تم نے اس کی نماز کی جگہ کو تو دیکھا ہوگا، وہ کہاں ہے وہ تو آپ کو معلوم ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ حضرت میں جانتا ہوں کہ وہ کہاں ہے اور اس نے کہاں نماز پڑھی۔ تو اس کے مقام پر پہنچے تو وہ شخص وہاں موجود نہیں تھا۔ تو حضرت نے پوچھا اس کے نماز کی جگہ کو بتاؤ۔ تو صحرا میں مٹی میں جو اس نے نماز پڑھی تھی وہ نماز کی جگہ اس نے دکھائی۔ تو حضرت محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ نے اس آدمی کو جس کو بڑا تعجب تھا ہوا کے اڑنے پر،
اس کی ولایت و کرامت پر اس کی نماز کی جگہ دیکھی، اس کے بعد حضرت نے فرمایا چلو چلو ہم نے بہت سارا وقت ایک فضول کام کے لیے ضائع کر دیا ہے۔ اس کو اور بھی تعجب ہوا، تو اس پر حضرت محبوب سبحانی نے فرمایا کہ دیکھو جو اس نے رکوع سجدہ کیے ہیں اس کے جو نشانات ہیں وہ قبلے کی طرف سیدھے سے نہیں تھے، بھلا جس نے اپنے رخ کو سیدھا نہ کر سکا ہو وہ کیسے ولی ہو سکتا ہے، کیسے کامل ہو سکتا ہے؟ نماز اور نماز کی کیفیت بھی اگر صحیح نہ ہو تو ولی نہیں بن سکتا۔ آج ہم کس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ اذا رؤوا ذکر اللہ، جن کو دیکھ کر اللہ کی یاد آئے، جن کو دیکھ کر ہمارے دلوں کی ایمان کی کیفیت میں اضافہ ہو، جن کی مجلس ہمارے لیے خیر کی مجلس ہو، جن کی صحبت ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بنے، دنیا آخرت کی بھلائی کا ذریعہ بنے، وہ اللہ کے ولی اور نیک ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہمارے کسی بھائی کے دل میں خیال آئے آج ہم کو وہ کون ملے گا حضرت، آج کیسے ایسے اللہ کے ولی نیک بندے کہاں مل سکتے ہیں، چراغ لے کر ڈھونڈے تو بھی نہیں مل سکتے۔ یہ بات تو بالکل غلط ہے، سطحی بات ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، میں نے اسی آیت کا آج انتخاب کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور صحبت اختیار کرو سچوں کی، سچوں کے ساتھ رہو، نیک بندوں کے ساتھ رہو۔ یہ آیت قرآن پاک کی آیت ہے اور قرآن پاک قیامت کی صبح تک کے لیے ہے، اس کا ایک ایک سورہ آخری قیامت کی صبح تک کے لیے ہے، اس کی ایک ایک آیت، قرآن کی ایک ایک آیت قیامت تک کے لیے ہے، ایک ایک لفظ قیامت تک کے لیے ہے۔ تو یہ آیت ہم کو کہہ رہی ہے کہ یہ اللہ کا حکم قیامت تک کے لیے ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو، نیکوں کے ساتھ رہو۔ ابھی اللہ ہم کو حکم دے دے اور نیک لوگ پیدا نہ کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ ہم کو حکم دے کہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ رہو، ولیوں کے ساتھ رہو، اور وہ ولی پیدا نہ کرے، یہ تو ہو نہیں سکتا، اس کا تو تصور ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ حکم دے رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے، وکونوا مع الصادقین، سچوں کے، نیکوں کے، ولیوں کے، اللہ کے دوستوں کے ساتھ رہو تو وہ پیدا کرتا رہتا ہے اپنے نیک بندوں کو۔ ہاں اگر کوئی ابو ہریرہ جیسا تلاش کرے گا تو کہاں سے مل سکے گا، ابو ذر جیسا تلاش کرے گا کہاں مل سکے گا، صداقت میں صدیق جیسا تلاش کرے گا کہاں مل پائے گا، شجاعت میں عمر جیسا تلاش کرے گا کہاں ملے گا، سخاوت میں عثمان جیسا تلاش کرے گا کہاں ملے گا، اور بہادری میں علی جیسا تلاش کرے گا کہاں ملے گا، عدالت میں عمر جیسا تلاش کرے گا کہاں ملے گا۔ ابو ہریرہ، ابو ذر، طلحہ، زبیر اور یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسا تلاش کرے گا، آپ کو کہاں ملیں گے؟ ان کے بعد کی تابعین کی جماعت اس جیسے تلاش کرو گے نہیں مل سکیں گے، تبع تابعین جیسے تلاش کرو گے نہیں مل پائیں گے۔ جیسے عوام ہوں گے ویسا امام ہوتا ہے، جس طرح کے لوگ ہوتے ہیں اسی طرح کا پیشوا ہوتا ہے۔ اگر عوام صحابہ جیسی ہو امام خاتم الانبیاء ہوتا ہے، اگر مصلی نبی ہوتے ہیں امام خاتم الانبیاء ہوتا ہے، اگر نبی کے بعد صحابہ جیسی رعایا ہو ابو بکر جیسا خلیفہ ہوتا ہے، اور سلسلہ ایسے ہی چلتا ہے، عوام جس قسم کی ہوتی ہے اس جیسا حاکم، عادل، منصف اور رہبر ملتا ہے، اور عوام جس طرح کی ہوتی ہے اسی مزاج، اسی مذاق کے حساب سے اولیاء کے اوصاف بھی ہوتے ہیں۔ اور ہم سوچتے ہیں ہماری زندگی کسی بھی طرح سے گزر جائے لیکن ہمیں ولی غوث پاک جیسا مل جائے، اور ہم جیسے چاہیں زندگی گزارے، ولی ہمیں خواجہ اجمیری جیسا مل جائے،
ہم جیسے چاہے لٹیرے رہے، ہمیں قطب غوری جیسا ولی کامل مل جائے، ہم ان کے ہاتھ بیعت کریں گے، ان کی صحبت اختیار کریں گے۔ ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ آج جو نیک بندے ہیں، آج جو اللہ کے رسول کے اتباع کرنے والے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنا ہی ولیوں کی اتباع کرنا ہے، ان کے پیچھے جانا ہی جنت کے راستے پر چلنا ہے، ان کی صحبت اختیار کرنا ہی جنت کے راہ کو اپنانا ہے، ان کی مجلس میں اٹھنا بیٹھنا ہی آپ کو جہنم سے نجات دے سکتا ہے اور جنت کے راہ پر گامزن کر سکتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرو، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، نیک لوگ پرہیزگار لوگوں کی صف میں شامل ہو جاؤ۔ یہ ان کے ساتھ شامل ہو جانا، ان کی جماعت اختیار کر لینا، ان کی اتباع کر لینا تمہیں راہ راست عطا کر دے گی اور تمہاری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی۔ چلو پوچھتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے، ولی کامل بننے کے لیے مجھے آپ کو کیا کرنا ہے؟ کسی اور سے پوچھیں نہ پوچھیں، چلو غوث اعظم سے پوچھ لیتے ہیں۔ انہوں نے بہترین باتیں ارشاد فرمائی کہ آدمی کو اگر کامل متقی بننا ہے، بالفاظ دیگر کامل ولی بننا ہے، تو اسے چند باتوں کو اختیار کرنا ضروری ہوتا ہے۔ پہلی بات ایمان کی بات تو اپنی جگہ، اس سے تو کسی کو مفر نہیں ہے، تو اس میں پہلی بات انہوں نے ارشاد فرمائی کہ ولی کامل بننے کے لیے، کامل تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے کے لیے آدمی کو سب سے پہلے نماز کا پابند بننا چاہیے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین، نمازوں کی محافظت کرو، نمازوں کا اہتمام کرو، پابندی کرو اور ہمیشہ اس پر مواظبت اختیار کرو۔ وقوموا للہ قانتین، جب نماز میں کھڑو تو خشوع و خضوع اختیار کرو، نماز کو چھوڑ دے اور ولی ہونے کا تصور اس کے اندر پیدا ہو جائے، سوائے خسارے کے کچھ ہو نہیں سکتا، اس کی دنیا بھی گئی، خسرت دنیا والآخرہ۔ دوسری بات غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمائی کہ وہ بندہ جو کامل متقی بننا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ بتایا، آپ نے جو سنتیں ارشاد فرمائی، ان سنتوں پر وہ عمل پیرا رہے۔ آپ کی سنت کو چھوڑ کر اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ولی بن جائے گا تو اس کا بہت بڑا دھوکہ ہے۔ نماز میں حضور کی سنت، روزے میں حضور کی سنت، خوشی میں حضور کی سنت، غمی میں حضور کی سنت، زندگی کے ہر شعبے میں اپنے محبوب کی سنت کو چھوڑ کر کوئی ولی کامل نہیں بن سکتا۔ جو بھی ولی بنا، جو بھی اپنے آپ کو کامل بنایا، اس نے اللہ کے نبی کی سنت کو اپنا کر ہی وہ راستہ اپنایا ہے۔ تو دوسری بات غوث اعظم کی کہ وہ اگر ولی کامل، متقی کامل بننا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ رسول اللہ کی ایک ایک سنت پر عمل کرے۔ تیسری بات ارشاد فرمائی کہ اگر اسے نیکی کی توفیق مل رہی ہے تو اللہ کا احسان سمجھے۔ آدمی نماز پڑھتا رہتا ہے، ایک وقت اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ میں تو بہت بڑا عبادت گزار ہوں، بہت بڑا نیکوکار ہوں، میں زاہد و متقی ہوں، میں تہجد گزار ہوں، شب زندہ دار ہوں اور روزے دار ہوں، فلاں ہوں، میں حاجی ہوں، میں خیر خواہی کرنے والا ہوں، یہ دل میں پیدا ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے لا تمنوا علی اسلامکم، اللہ کے بندوں سے، میرے محبوب میرے بندوں سے کہہ دیں کہ اپنے اسلام کا احسان وہ اللہ کے سامنے نہ جتائیں،
बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम, बल्कि अल्लाह ने तुम पर एहसान किया है, अन हदाकुम, उसने तुम्हें हिदायत दी है, तो ये तुम्हारे रब का एहसान है। तुम नमाज पढ़ रहे हो, तुम्हारे रब का एहसान है। तुम ज़कात देते हो, तुम्हारे रब का एहसान है। तुम हज करते हो, तुम्हारे रब का एहसान है। ये अल्लाह का एहसान हमेशा जानो। ये तीसरी बात गौसे आजम ने इरशाद फरमाई। और चौथी बात बताई, कोई उस वक्त तक मुत्तकी कामिल नहीं हो सकता जब तक कि वो अपनी निगाह की हिफाजत ना करे। ईमान भी है, नमाज भी है और अल्लाह का एहसान भी समझ रहा है, लेकिन निगाह उसकी महफूज नहीं। उसकी निगाहों से उम्मत की बहन बेटियां महफूज नहीं, उम्मत की माएँ महफूज नहीं, तो वो मुत्तकी और परहेजगार नहीं बन सकता। कुल्लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, पैगंबर ईमान वालों से कह दे कि वो अपनी निगाहों को नीची रखे, पस रखे, झुकाए रखे। आज हमारी निगाह कहां कहां उठ रही है। नमाजी भी, दीनदार भी, दाढ़ी झुपे वाला भी और अपने आप को बहुत कुछ समझने वाला भी, लेकिन अपने निगाहों की हिफाजत नहीं कर सकता। कुल्लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, आपने इरशाद फरमाया निगाहों की हिफाजत तकवा परहेजगारी का जीना है। और फिर पांचवी बात उन्होंने इरशाद फरमाई, कोई अगर कामिल वली बनना चाहता है अपने जबान की हिफाजत करे, गीबत से अपने जबान को रोक रखे, किसी की गीबत ना करे। भले ईमान वाला अपने ही ईमान वाले भाई की अगर वो गीबत करता है, कुरान कहता है अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमु, क्या तुम में से कोई ये चाहता है कि अपने मरे हुए भाई के गोश्त को नोच कर खाए? गीबत करे और वली बन जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। इस जबान को काबू में रखे, किसी की गीबत ना करे। ला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा, छठी बात इरशाद फरमाई, मुत्तकी बनना चाहते हो, वली कामिल बनना चाहते हो, तो इस जबान को सच के लिए इस्तेमाल करो, इंसाफ के लिए इस्तेमाल करो। वइदा कुल्तुम फादिलू, तुम्हारी जबान सच्चाई में इस्तेमाल हो, झूठ के लिए तुम्हारी जबान का इस्तेमाल ना हो। सातवीं बात इरशाद फरमाई, अल्लाह के मुत्तकी बनना चाहते हो, वली कामिल बनना चाहते हो, तो फिर तुम्हें चाहिए तुम्हारे अंदर जो औसाफ और कमालात का ऊंचा मेयार है उसको इतना बुलंद करो, इतना बुलंद करो कि तुम्हारे आज़ा से किसी को तकलीफ ना हो, किसी को परेशानी का शिकार बनना ना पड़े। और तुम्हारे माल के बारे में तुम्हें ख्याल करना है। सातवीं बात इरशाद फरमाई कि तुम्हारे माल और कमाई के बारे में तुम अल्लाह से डरो, माल को बेजा खर्च भी ना करो, खर्च करने की जगह रोक कर भी ना रखो। तो ये सातवीं बात जिसके लिए आज मुसलमान बहुत परेशान है, कमाना, हलाल खाना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, ये पाकीज़ा और हलाल कमाई जिससे हम कोसों दूर है, बहुत दूर है और बहुत ही दूर है, जिसकी वजह से आज मुसलमान बहुत सारी बुराइयों का शिकार हो चुके। माले हराम खाए और अल्लाह का वली बन जाए, सूदी लेन देन भी करे, वलियों से दोस्ती का ऐलान भी करे और रिश्वत भी खाता रहे, औलिया से मोहब्बत का इजहार भी करे। पूछो गौसे आजम से, जब वो उनके लिए माल खर्च करने की बारी आती है, लम युसरिफू व लम यख्तुरू, ना इसराफ करते हैं और ना खर्च करने की जगह अपने हाथ को रोक कर रखते हैं। तो इस तरह से ये खूबियां इंसान को मुत्तकी और परहेजगार बनाती है, कामिल विलायत के दर्जे पर फाइज कर देती है। ईमान वाले को चाहिए वो नमाजी भी रहे, जबान पर कंट्रोल भी रहे, किसी की गीबत भी ना करे और उसके अंदर अल्लाह के एहसान का एहसास भी रहे और बहुत सारी खूबियां, तब जाकर वो मुत्तकी और परहेजगार बनता है, औलिया की सफ में शामिल होता है, तब उसका मकाम बुलंद होता है, तब अल्लाह तबारक व तआला उसके मकाम को लोगों में बुलंद कर देते हैं और उसकी मोहब्बत लोग
لوگوں میں بانٹ دیتے ہیں، ہر کوئی اس سے محبت کرتا ہے، ہر کوئی اس کی عظمت کرتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا ولی اور نیک بندہ ہے۔ اس لیے آج جو تصور ہمارا اولیاء کے بارے میں ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے۔ قرآن نے جو اولیاء کا تصور دیا، حدیث میں رسول اللہ نے جو اولیاء کی شان بیان فرمائی، میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی، اس کو بیان کر کے اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان من عباد اللہ عبادا، اللہ کے بندوں میں ایسے نیک بندے ہوتے ہیں، ما ہم بانبیاء ولا شہداء، نہ وہ نبی ہوں گے اور نہ وہ شہید ہوں گے، پھر بھی تخبطہ الانبیاء، باوجود اس کے انبیاء ان پر رش کریں گے، والشہداء، اور شہداء ان پر رش کریں گے۔ صحابہ نے پوچھ لیا یا رسول اللہ خبرنا من ہم، آپ بتا دیں وہ کون ہیں، وما اعمالہم، ان کے اعمال کیا ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا یہ وہ نیک اللہ کے بندے، متقی پرہیزگار بندے جو اللہ کے لیے آپس میں ملتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ان کے خون کا کوئی آپس میں رشتہ نہیں ہوتا، مالی لین دین ان کا آپس میں نہیں رہتا، اللہ کے لیے فقط آپس میں ملتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی محبت میں ان کا ملنا ان کو اتنے اونچے مقام پر فائز کر دیتا ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اللہ کے دوستوں کے اوصاف و کمالات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالی اپنے دوستوں کی صف میں شامل فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔